नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत आपके लिए हदीस चूज़ की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है बशर्त ये कि वो जल्दी ना करे। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल जल्दी का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यूँ ना कहता रहे कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुआ करते वक्त सब्र और यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला बेहतर वक्त पर बेहतर तरीके से दुआ कबूल फरमाते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुआ उसी सूरत में कबूल ना हो और बल्कि ऐसा हो कि आगे आने वाली कोई मुसीबत उस दुआ की वजह से टल जाए, और कभी अल्लाह ताला आखिरत में अजर उस दुआ की वजह से महफूज कर लेते हैं इंसान के लिए। इसलिए इंसान को दुआ करते रहना चाहिए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी जो है दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, तवक्ल पूरा होना चाहिए कि अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और हमारे हक़ में बेहतर होगी तो कबूल करेंगे, नहीं तो अल्लाह ताला इससे बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं हमारे लिए इंशाअल्लाह। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। सूरतुल अनआम पारा नंबर 7 आयत नंबर 76 से आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू किया था कि बहुत ही बेहतरीन इंसान थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहुत ही उनको यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर, बहुत ज़्यादा तवक्ल किया करते थे अल्लाह ताला के ऊपर। मुख्तलिफ़ दुनिया की निशानियाँ देख के, अल्लाह ताला की निशानियाँ देख के उन्होंने अल्लाह ताला को पहचाना। अब देखते हैं आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारे को देखा। आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गुरूब हो जाने वाले से मोहब्बत नहीं करता। आप ज़रा देखें उनकी अक्लमंदी, उनकी सोच देखें और आप उनकी सोच का लेवल देखें। आज इतनी तरक्की हो गई है, हर चीज़ ने इतनी तरक्की कर ली है, मीडिया इतना फ़ास्ट है जो कुछ भी उस वक्त नहीं था। उसके बावजूद उनकी अक्ल इतना ज़्यादा काम करती थी कि उन्होंने देखा सूरज चाँद सितारों को। सितारे का ज़िक्र यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने देखा और जब वो सितारा छुप गया तो उन्होंने कहा कि मेरा रब छुपने वाला नहीं हो सकता, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता ऐसी चीज़ से जो ख़त्म हो जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आजकल ज़माने में जबकि लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, साइंस इतनी एडवांस हो गई है, लोग इतने ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, हर लिहाज से नॉलेज इन्फॉर्मेशन की भरमार है हमारे पास, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि आग जो है ये पूजा के लायक नहीं है, जानवर पूजा के लायक नहीं है, बुत पूजा के लायक नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे सकते, ये खुद हम बना रहे हैं, उन्हें खुद ही फना कर रहे हैं हम। तो ये हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना ये हमें नुकसान दे सकते हैं, फिर भी उसे पूजे चले जाते हैं, फिर भी उनके पीछे अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियां बर्बाद किए चले जाते हैं। मुझे लगता है ये बात है दिल में नेकी की। जिस इंसान के दिल में नेकी होती है, जिस इंसान के दिल में थोड़ी सी भी हिदायत अल्लाह ताला ने डाली होती है, थोड़ा सा भी अल्लाह ताला की पहचान उसके दिल में होती है, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है अल्लाह ताला तक। मगर जिनके दिलों पर गिलाफ चढ़े होते हैं, वो चाहते ही नहीं है अल्लाह ताला को ढूंढना, अल्लाह ताला को पहचानना। वो पहचानते हुए जानते हुए भी उसको अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं और वो उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं जो दुनिया में उन्हें फ़ायदा दे रही हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें कभी शामिल ना फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे हैं, जिन्होंने दुनिया का सब नफ़ा छोड़ दिया, दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर सिर्फ अल्लाह ताला के होके इस दुनिया में रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें इतना ज़्यादा इल्म अता फरमाया और इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाई, रहती दुनिया तक उनको नाम अता फरमाया। फिर फरमा रहे हैं 77 आयत, फिर जब चाँद को चमकता देखा तो फरमाया कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मुझ में मेरे रब ने हिदायत ना की होती तो मैं गुमराह में शामिल हो जाता। यानी कि शायद मैं यही समझते रहता कि ये सूरज और ये चाँद और ये सितारे मेरा रब हैं।
اچھا، اس میں بھی انہوں نے اپنا کریڈٹ نہیں لیا کہ دیکھو میں کتنا سمجھدار ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میرا رب نہیں ہے، نہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہدایت نہیں ڈالی ہوتی، میرے رب نے میرے اوپر اندر ہدایت نہیں ڈالی ہوتی۔ سب سے بڑی چیز ہے میں، اگر جب میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتی ہوں نا کہ میں کوئی بہت زبردست چیز ہوں اور مجھے ہر چیز کی عقل ہے اور میں سب کچھ کر سکتی ہوں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر انا آ جاتی ہے، اور پھر وہ صحیح کو دیکھتے ہوئے بھی صحیح نہیں مان سکتا، کیونکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں ہر چیز سے اوپر اپنے اللہ کو رکھنا ہے، اپنے رب کو رکھنا ہے۔ جب ہم سب یہ سمجھیں گے کہ صرف اور صرف تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، اور سب سے صحیح اللہ تعالیٰ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو پھر انسان کو شرم نہیں آئے گی اپنے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ کر اللہ کے آگے جھکنے میں انشاءاللہ۔ 78 آیت میں اللہ تعالیٰ آفتاب کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی سورج کا اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی تم لوگ سورج کو پوجتے ہو، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا، تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تم کبھی سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پوج رہے ہوتے ہو، مگر یہ تو غروب ہو رہے ہیں، یہ تو ختم ہو رہے ہیں، جو خود ختم ہو جائے وہ کریٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا بہت بڑا سوال تھا جو اس وقت انہوں نے اٹھایا، اور آج تک یہ سوال موجود ہے کہ وہ کریٹر کیسے ہو سکتا ہے جو خود کریٹ کیا جائے، جو خود ختم ہو جائے، وہ کسی کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 79 فرما رہے ہیں میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر۔ یکسو اتنا پیارا ورڈ ہے نا، حنیفہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، فوکسڈ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہیں اور نہیں دیکھنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، صرف اور صرف اپنے مالک کی طرف اپنا چہرہ کر لینا ہے، صرف وہ جو کہیں وہ سننا ہے، صرف اللہ کی اطاعت، صرف اللہ کی خوشنودی، صرف اللہ کی رضا ہمیں اس دنیا میں دیکھنی ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کتنی عزت اس دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کی قوم نے حجت کرنی شروع کر دی، یعنی اب جب انہوں نے کہا کہ میں شرک نہیں کرنا چاہتا، میں بیزار ہوں اس سے، تو ان کی قوم جو ہے جو شرک کرنے والی تھی وہ سب ان سے بحث کرنے لگے اور انہیں بتانے لگے کہ شرک کرنا کیوں اچھی بات ہے، جیسا کہ ہمیں آج بھی دیکھتے ہیں کہ شرک کرنے والے بہت ساری ان کے پاس بھی ریزنز ہوتی ہیں شرک کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ یعنی ہمیشہ کی طرح وہ ڈٹ گئے، جم گئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چاہے جتنی بھی خوبیاں ہیں تمہارے بھگوانوں میں، چاہے جتنی بھی خوبیاں ہیں آگ میں یا جانوروں میں جنہیں پوجا جاتا ہے، یا سورج چاند ستاروں میں، جو بھی جس چیز کی بھی پرستش کی جاتی ہے ہمیشہ سے، ان سب میں جتنی بھی خوبیاں ہوں، مگر عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ 81 آیت اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ دیکھیں کتنا سالڈ پوائنٹ ہے، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اگر ہم نے ان کے جیسا کام نہیں کیا، کسی کے بھی جیسا۔ کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ہم شرما رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا کہا نہیں مانا، اس کی جیسی حرکتیں نہیں کی تو یہ برا مانے گا، ایسا لگے گا پتہ نہیں ہم کون سے دقیانوسی لوگ ہیں، حالانکہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیسے نہیں ڈر رہا، اس سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں شرمندہ ہونے کی یا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت اسے ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبردار ہو، یعنی ایک مومن اور دوسرا مشرک، دونوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے، کون زیادہ اچھی بات کر رہا ہے، کون بہتر ہے؟ مومن کے پاس تو بھرپور دلائل ہیں، پورا کا پورا قرآن ہے سنانے کے لیے، ہر ایک آیت میں بہترین سے بہترین دلائل آپ کو مل جائیں گے توحید کے، مگر
جو مشرک ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کرتے، یعنی مکس نہیں کرتے، کبھی ایمان والے بن گئے اور کبھی شرک کرنے لگ گئے، جب انہیں نے جس چیز میں فائدہ دکھا وہ وہی کرنے شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان کے ساتھ مکس نہیں کرتے شرک کو، ایسے ہی ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ان کے لیے امن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی امن میں نہیں رہتا، کبھی اس کی سننی ہے، کبھی اس کی سننی ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی وہ کرنا ہے، وہ پریشان ہی رہتا ہے، دونوں کو خوش، دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہی رہتا ہے۔ مگر جب انسان سوچ لیتا ہے کہ چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے، مجھے اللہ کی پارٹی میں کھڑے ہونا ہے، مجھے اللہ کی فوج میں کھڑے ہونا ہے، انشاءاللہ مجھے مجاہد بننا ہے، تمام دنیا کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کا جھنڈا لے کے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں اس کے دل کو سکون ہو جائے گا، اس کا دل امن میں ہو جائے گا جب وہ یہ پکا یقین کر لے گا کہ میں اللہ پہ توکل کرنے والا ہوں اور مجھے نفع پہنچانے والے اور مجھے نقصان پہنچانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، یہ دنیا والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کا دل اتنے سکون میں ہو جائے گا، اتنا زیادہ اسے زندگی میں سکون ہو جائے گا، نفع پہ خوشی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرے گا، نقصان پہ وہ غمزدہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہائے اب کیا ہوگا، وہ یہی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نفع دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والے، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ دوبارہ نفع دیں گے اور اس میں ہی میری بہتری ہے۔ جب انسان اللہ توکل ہو جاتا ہے اس کا دل بہت زیادہ سکون میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے ہمیشہ، ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہم سب کے ذہنوں کو سکون عطا فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کے دلوں کو نفس مطمئنہ بنا دے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں مرتبوں پر بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، انہیں سمجھ عطا فرمائی کہ وہ کس طرح بات کریں ان لوگوں سے جو ان کے سامنے کھڑے تھے، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، بالکل تنہا تھے، اللہ کا سہارا تھا صرف، اور اس کے سامنے ان کی پوری قوم تھی ان کی، جن میں ان کے گھر والے بھی شامل تھے اور بہت بڑے دنیا کے عہدوں پہ وہ لوگ موجود تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کیا، ان کا ذہن مضبوط کیا، ان کے ذہن میں تمام دلائل آئے اور انہوں نے پوری صحیح طرح سے ان سے بات چیت کی، انہیں دلائل دے سکے وہ۔ آپ ان کا ایمان دیکھیے کتنا اسٹرانگ ہوگا، کتنے اسٹرانگ کریکٹر کے انسان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی اسٹرانگ ایمان عطا فرمائے کہ ہم جب پریشان ہوں، جب ہمارے سامنے کوئی لوگ ہوں جو دنیا دار ہوں اور ہمیں انہیں دلائل دینے ہوں، تو ہمارے پاس بہت سالڈ دلائل ہوں اور بات کرنے کا طریقہ بہت زبردست ہو، ہمارا بہت اچھا ہو انشاءاللہ، ایسا کہ سننے والے سننا چاہیں، سننے والے بات کرنا چاہیں اور ان کے دلوں پہ اثر ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ طریقہ آتا ہے بات کرنے کا، سننے کا، یہ طریقہ آتا ہے آپ کے علم سے، نالج سے، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، اتنی ہی معلومات ہوگی اور اتنا ہی بات کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ کبھی بھی اس ٹاپک پہ بحث نہ کریں جس میں آپ ویک ہوں، کیونکہ پھر دوسرا والا زیادہ سالڈ پوائنٹس دیتا ہے اور آپ جو ہے بری طرح ہار جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی انسلٹ ہو جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسے کام بالکل نہیں کریں جب تک آپ کے پاس بالکل اچھی سی نالج نہ ہو۔ بحث و مباحثے میں نہ پڑھیں کبھی بھی، ویسے بھی کبھی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب انسان بات کرنے کے موڈ میں ہو جب اس سے بات کریں، جب بحث کرنے کے موڈ میں ہو صرف بحث، اس وقت کسی سے بات کرنا بالکل بھی بیکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ انعامات کی بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کو اسحاق دیے اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی
پہ نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دنیا میں بھیجے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 وائفز تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام جو فرسٹ وائف تھیں، دوسری حضرت ہاجرہ تھیں، جن کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی قوم، ان کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، جن کی قوم بنی اسماعیل کہلائی۔ سارے کے سارے انبیاء جو آئے حضرت سارہ علیہ السلام کے بچوں میں سے تھے، اور پہلے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جو نیکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، وہ اس بات پہ آ کے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری نسل میں انبیاء کو پیدا کیا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویوں سے انبیاء پیدا ہوئے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی ہی بیوی کے بچوں میں سے پیدا ہوئے۔ 86 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ انبیاء کے نام بتا رہے ہیں، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پہ فضیلت دی، تمام انسانوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اب سوچیں کتنی زیادہ خوبصورت بات ہے یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے کتنے سارے انبیاء کو پیدا کیا ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت، ان کی لگن، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ سے انسان محبت کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے اس کی محنت کو، اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ سب یاد رکھتے ہیں، سب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس انسان کے ساتھ بھی نیکی، اور پھر اس کی رہتی دنیا تک نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کرتے ہیں، اس کی رہتی دنیا تک نسلوں پہ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہماری دعاؤں کا، ہمیں ہماری نیکیوں کا وہ صلہ نہیں مل رہا، تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرنے والے ہیں، اور بہت بہترین معاملات ہمارے ساتھ بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ 87 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ یعنی کہ ان کے خاندان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، بہت سے نبی بھیجے، بہت سے پیغمبر بنائے، ان میں سے اٹھائے اللہ تعالیٰ نے، بہت سے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں پیدا کیے۔ آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یعنی کہ جتنا بھی بڑا انسان ہو جائے، جتنی بھی ترقی اللہ اسے دے دے، جتنی بھی عزت اسے اللہ تعالیٰ دے دے، اور وہ شرک کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے لگے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یعنی کسی بھی سٹیج پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے انسان، اور کسی اور کو پوجنے لگے، کسی اور کا کہنا سننے لگے، اطاعت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال بیکار کر دیتے، سب کچھ ختم ہو جاتا، وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا رکھے انشاءاللہ، کبھی بھی پیچھے نہ جائیں، کبھی بھی یہ عزت اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی سے نہ چھینے۔ 89 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت، نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس لیے کہ ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ اور بھی ایسے ہیں جو کبھی انکار نہیں کرتے، یعنی کہ صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے مقرر کیے ہیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے، چاہے بہت سارے لوگ کر رہے ہوں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔
آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ یعنی یہ جو میں قرآن لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آیا ہوں، مجھے اس پہ کچھ بھی تم سے نہیں چاہیے، صرف اور صرف ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ، تاکہ تم آگ میں جلنے سے بچ جاؤ، تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہوگی کہ قرآن جو آیا ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے آیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں فائدہ ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہیے، بھلائی چاہیے اور نجات چاہیے، تو اس قرآن کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور انشاءاللہ ماننا ہوگا۔ آیت نمبر 91 بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی، اور انہوں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ پھر فرما رہے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو اور جن باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے، جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، پھر ان کو اور ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ یہود سے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ یہود کو بتا رہے ہیں یہ کہ یہود ہے، یہودی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے، تو وہ کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نا یہودی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے پاس جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی نا، کتنی بہترین کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی وہ، اور یہودیوں نے کیا کیا؟ اسے چھپا لیا، جو چاہتے تھے اس میں سے جو پورشن چاہتے تھے لوگوں کو دکھاتے تھے یہود کے علماء، اور لوگوں کے ہر انسان کے ہاتھ میں وہ کتاب نہیں ہوتی تھی، جو چاہتے تھے وہ دکھاتے تھے اور جو چاہتے تھے وہ چھپا لیتے تھے، اور جو چاہتے تھے رد و بدل کر کے اپنے حساب سے لکھ لیتے تھے، اپنے فائدے میں جو چیز ہوتی تھی وہ لکھ لیتے تھے اور دکھا دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ فتوے دلوایا کرتے تھے، اپنے جو ان کے علماء ہوا کرتے تھے، اور وہ علماء پیسے لے کر اپنے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑی پوسٹ پر ہوا کرتے تھے، ان سے پیسے لے کر ان کے حساب سے فتویٰ دے دیا کرتے تھے، جھوٹے جھوٹے فتوے دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی پیاری کتاب جو نور تھی وہ تمہیں دی، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسے اوراق میں رکھ دیا، یعنی اس کے پیجز جو تھے وہ بانٹ دیے تم نے، کچھ کو چھپا لیا، کچھ کو ظاہر کر دیا، اور اس میں نے جو باتیں لکھی تھیں نہ تم سے پہلے لوگ جانتے تھے اور نہ تم جانتے تھے، جو وہ باتیں میں نے اس میں لکھی تھیں تمہارے لیے، جو ہدایات دی تھیں وہ کوئی نہیں جانتا تھا تم سے پہلے۔ 92 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب بھی ایسی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس رہنے والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ آسمانی کتابیں، یعنی کہ آسمانی کتاب ایسی تھی کہ ایک میں دعائیں تھیں، مناجات تھیں، دوسری میں احکامات تھے وغیرہ تھی، سب کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا اور سب چیزیں قرآن میں شامل فرمائیں، اور جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد ساری آسمانی کتابیں جیسے توریت، زبور، انجیل پڑھنا منع ہو گئی، صرف اور صرف قرآن حکیم پڑھنے کا حکم اب ہمیں ہے۔ آیت نمبر 93 بہت ہی سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکال لو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی جھوٹے رسول اٹھنا شروع ہو گئے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہمارے پاس بھی کتاب آئی ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے اس کے بعد بھی لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسے لوگ آئے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، یعنی ایک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نبوت آئی ہے، سب ایک برابر جھوٹے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو چاہے تم کرتے رہو، ایک دن آنا ہے جب فرشتے آئیں گے اور تمہاری جانیں کھینچ کے نکالیں گے اور میرے پاس لے آئیں گے تمہاری روحوں کو۔ اس دن تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ویسے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے واحد جو سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا اس دن سے تمہارا حساب کتاب شروع ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ یعنی تمہارا اقتدار، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہاری شان و شوکت سب کہاں ہیں جو دنیا میں جس کی وجہ سے تم اتراتے تھے، تم اتنا بڑا بن کے پھرتے تھے، تمہارے اندر اتنی انا، اتنا تکبر تھا کہ تم اللہ کے رسولوں کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اللہ کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی کتاب کی سننا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ میں بہت ہی کوئی چیز ہوں، آج وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ تم تنہا آئے ہو میرے پاس، جس طرح میں نے تمہیں تنہا پیدا کیا تھا اسی طرح بے لباس تم میرے پاس آ گئے ہو واپس، کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس۔ پھر آگے فرما رہے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعوے کیا کرتے تھے، یعنی جن کے بارے میں تم سوچا کرتے تھے کہ وہ مجھے بچا لیں گے، وہ میری شفاعت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہاں ہیں سب لوگ؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ آج تو تم میرے پاس اکیلے آئے ہو، تو تم مجھے مانتے نہیں تھے، تم میرے سنتے نہیں تھے، تم میری احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو وہ سارے لوگ کہاں ہیں جن کے لیے تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نافرمانیاں کی، جن کے لیے تم بحث و مباحثے کیا کرتے تھے، سوال جواب کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ سب غائب ہو گئے، صرف تم ہو اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اب کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ہم کس کس کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے نہیں ہو جاتے، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں کبھی اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کبھی دنیا والوں کے لیے، کبھی مال اور دولت کے لیے حرام کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، سود لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا ہے، کبھی اپنی شادیاں، محفلیں، اپنی دعوتوں میں ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، کس منہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اور جس دن ہمیں موت آ گئی اس دن ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ سارے لوگ جنہیں ہم نے خوش کیا ہے اس دنیا میں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ سب تو یہیں رہ گئے، وہ سب تو بہت سکون میں، اور عذاب کسے جھیلنا پڑ رہا ہے؟ عذاب نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ تو اپنی قبروں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو، اپنی موت کو دیکھیں کہ ہمیں جب مرنا ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہونا ہے، اس وقت ہم سے سوال کیا جائے گا، کسی سے بھی نہیں اور کیا جائے گا، کوئی بھی عذاب نہیں بھگتے گا، صرف اللہ نہ کرے ہم بھگتیں گے۔ تو اپنی قبروں کو بچائیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تاکہ جب موت آئے تو ہماری زندگی پرسکون ہو، بلکہ خود بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، نافرمانیاں مت کرو، کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں مت کرو، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی دھجیاں نہیں بکھیرو۔ جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا منہ لے کے جائیں گے ہم؟ تو بہت ہی خطرناک بات ہے یہ، بہت ہی سوچ بچار کرنے والی بات ہے، آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 94 کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا، یعنی کہ اب جب تم میرے پاس آئے ہو تو وہ سب لوگ غائب ہو گئے، سارے تمہارے تعلق ختم ہو گئے، سارے تمہارے آرگیومنٹس ختم ہو گئے، تمہارے دعوے ختم ہو گئے۔ اب بتاؤ اب کیا کرو گے تم؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی مایوسی سے بچائے، اس وقت کی شرمندگی سے بچائے، اور اس دنیا میں ہی عقل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ آیت نمبر 95 جو کہ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مثالیں دے رہے ہیں دو، کہ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم کتنے سارے بیج بوتے ہیں، جو ہم اپنی کیاریوں میں کتنے سارے بیج بوتے ہیں، کچھ نکلتے ہیں کچھ نہیں نکلتے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیم پانی جا رہا ہے، سیم مٹی میں وہ اگے ہوئے ہیں، سیم انوائرمنٹ ہے، دھوپ بھی اتنی مل رہی ہے، ہوا بھی اتنی مل رہی ہے، پانی بھی وہی مل رہا ہے، مگر کچھ پھٹے اور کچھ نہیں پھٹے، تو یہ کس کے حکم سے ہوا؟ کس نے کیا؟ ہم نے تو سیم اگائے تھے دانے اور سب کچھ ہم نے برابر کا کیا، مگر دانوں کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پودوں کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان میں بیجوں کو اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھل اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جاندار سے بے جان کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ ایک جو پودا ہے وہ جاندار ہے اور جو بیج ہے وہ بے جان ہے، وہ بے جان بیج سے اللہ تعالیٰ نے جاندار پودا نکال دیا اور پھر جاندار پودے سے وہ بے جان بیج نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو، سوچو، اپنے آس پاس کی چیزوں کو نوٹ کرو، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو، کن باتوں میں پھنسے ہوئے ہو، کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو بنا دے۔ اتنی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی کہ وہ اتنے بہترین انسان تھے، اتنے سمجھدار تھے اور اتنے زیادہ ان کو کنٹرول تھا اپنے نفس کے اوپر کہ اکیلے وہ کھڑے ہو کے ساری دنیا کو دیکھ کے انہوں نے ساری نشانیاں سمجھی۔ یعنی انہیں کوئی سمجھا نہیں رہا تھا، انہیں آ کے کوئی بتا نہیں رہا تھا، قرآن نہیں تھا ان کے ہاتھ میں جو ایک ایک آیت کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں سمجھاتی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ خود سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال رہے تھے اور وہ باتیں انہیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں باتیں ہمارے دل میں بھی ڈالتے ہیں مگر ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، انہیں جھٹک دیتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نیکی ڈالی، ہدایت ڈالی، وہ اس پہ ہی چلتے چلے گئے، اسے ہی سمجھتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی ہدایت ڈالے، ہم سب کے دل میں بھی نیکی ڈالے اور ہم اسے سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کائنات میں چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے والا، سمجھنے والا بنائے، ایمان لانے والا بنائے، اطاعت کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔